नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिम मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन व नाज़रीन और ख़वातीन व हज़रात, बिहम्दिल्लाहि ताला हम दर्स इरफ़ानुल कुरान की इस मुबारक इल्मी, रूहानी और तरबियती नशिस्त में हाज़िर हैं। और आज से नाज़रीन हम अल्लाह की तौफ़ीक़ और आका अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से नमाज के अदाब के मौजू के तहत अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। और उन्वान गुफ्तगू के तौर पर हमने सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 45 उसका कुछ हिस्सा तिलावत किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज की फ़जीलत, उसकी अज़मत और उसकी तासीर को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, इन्नस्सलाता बेशक नमाज तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर मना रखती है, रोकती है बेहयाई के कामों से और मुनकिरात से, अल्लाह की नाफरमानी से। कुरान मजीद के दीगर बहुत से मकामात पर अल्लाह ताला ने नमाज की अहमियत और फ़जीलत को बयान करते हुए इसका हुक्म दिया है। और आका अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका में भी नमाज की बहुत ज़्यादा तलक़ीन की गई है और अज़मत को बयान किया गया है। मसलन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। और फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और जो नमाज नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं, मतलब वो काफिर है। तो इस तरह की बहुत सारी अहादीस मुबारका और आयात मुबारका में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया है। जो हमने आया मुबारका तिलावत की उन्वान गुफ्तगू के तौर पर, नाज़रीन अगर हम उस आया मुबारका को बगौर पढ़ें तो उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज रोकती है, मना करती है बेहयाई के कामों से और मुनकिरात से। यहाँ नाज़रीन मैं नमाज के आदाब के मौजू के तरफ आने से पहले एक बड़ा ही अहम नुक्ता और अहम पैगाम है जो कुरान मजीद की इस आया मुबारक समझ में आ रहा है, उस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने जो नमाज की यहाँ अज़मत बयान की है और उसकी तासीर को जो बयान किया है, तो आगे दो चीज़ें बयान की हैं। एक फरमाया तन्हा अनिल फ़हशा, बेहयाई से रोकती है, और दूसरा फरमाया वल मुनकर, अल्लाह की हर नाफरमानी से रोकती है। अब नाज़रीन नाफरमानियों का तो एक पूरा जहान है। जैसे शराब पीना अल्लाह की नाफरमानी है, जैसे जुआ खेलना अल्लाह की नाफरमानी है, जैसे झूठ बोलना अल्लाह की नाफरमानी है, जैसे धोखा देना, बुग़्ज़ व अनाद रखना, हसद करना, हराम खाना
علی ھذا القیاس نافرمانیوں کا ایک پورا جہان ہے، اسی طرح بے حیائی بھی تو اللہ کی ایک نافرمانی ہے، بد نگاہی، بد فعلی اور بدکاری بھی ایک نافرمانی ہے۔ مگر توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے بے حیائی کو الگ اور پہلے بیان کیا ہے، حالانکہ وہ بھی منکرات میں داخل تھی، وہ بھی اللہ کی نافرمانیوں میں داخل تھی، مگر اسے الگ سے پہلے بیان کیا۔ تنہا عن الفحشاء، پھر کہا والمنکر، کہ بے حیائی سے روکتی ہے اور اللہ کی منکرات سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں اور شریعت کے نزدیک بے حیائی، بدکاری اور بد فعلی اور بد نگاہی ایک ایسا فعل ہے کہ بقیہ تمام نافرمانیاں ایک طرف اور صرف بے حیائی ایک طرف۔ کیوں؟ اگر بندہ بے حیائی سے بچ جائے اور بد نگاہی سے بچ جائے، اس کے خیالات، اس کی نگاہ، اس کے تصورات اگر گندگی سے پاک ہو جاتے ہیں اور بے حیائی سے بچ جاتا ہے، تو پھر آگے جتنی منکرات ہیں ان سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس بلا میں مبتلا ہو جائے اور اس نافرمانی میں مبتلا ہو جائے تو پھر یہ ایک ایسی نافرمانی ہے جو حرام کی طرف بھی، حرام کھانے کی طرف بھی اسے مائل کر دیتی ہے، شراب پینے کی طرف بھی مائل کر سکتی ہے، اور کم و بیش ساری نافرمانیاں پھر اس کے اندر داخل ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو الگ بیان کیا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں بھی اللہ نے اسی تصور کو بیان کیا۔ وہاں دراصل پیچھے متقیوں اور اللہ کے دوستوں کے اوصاف آ رہے ہیں، اور ان اوصاف میں اللہ پاک نے ایک وصف متقی کو یہ بیان کیا، والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ جب بے حیائی کا کام کر لیں، فحاشی کا کام کر لیں، بدکاری کر لیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں۔ اب یہاں ناظرین یہ جو قرآن مجید نے کہا نا او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، تو یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی او ظلموا انفسہم، اپنی جان پر ظلم سے مراد یہ ہے کہ اس نے کوئی کبیرہ گناہ کر لیں، یعنی اس میں کبائر شامل ہیں، جیسے شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، جیسے والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، جیسے قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح بے حیائی اور بدکاری کرنا بھی کبیرہ گناہوں میں شامل تھا۔ مگر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اذا فعلوا فاحشۃ کہہ کے اسے الگ اور پہلے بیان کیا، او ظلموا کہہ کے بقیہ تمام گناہوں کو اس ظلموا کے ایک لفظ میں بیان کر دیا۔ یہاں بھی وہی کنسیپٹ سمجھایا جا رہا ہے کہ بے حیائی کو الگ بیان کیا جا رہا ہے اور بقیہ تمام گناہوں کو الگ بیان کیا جا رہا ہے، جس سے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اے انسان، یہ وہ گناہ ہے جو تجھے ہر گناہ کی طرف مائل کر دے گا، اور یہ وہ گناہ ہے کہ اگر تو اس میں مبتلا ہو گیا اور اس بلا میں تو اگر یہ مبتلا ہو گیا تو پھر بقیہ گناہوں سے بچنا تیرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، بلکہ بسا اوقات تو مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے بچ گیا، تیری نگاہ پاک ہو گئی، تیرے خیالات پاک ہو گئے، تو اللہ سے ڈرنے لگا اور اللہ کے خوف میں تو نے اس حال میں بھی اپنے آپ کو بچایا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا مگر اللہ دیکھ رہا تھا۔ وہ حدیث پاک بھی اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہے کہ جب 3 بندے تھے تو وہ غار میں پھنس گئے، تو ان تینوں میں سے جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے ہاں اپنے اپنے
نیک اعمال کا واسطہ دے کر تو اللہ سے اس سے نجات کی، اس آفت سے نجات کی دعا کرتے ہیں۔ تو ایک نے یہی کہا تھا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے خلوت میں لڑکی نے بے حیائی کی دعوت دی، بدکاری کی دعوت دی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، مگر چونکہ تو دیکھنے والا تھا سو میں اس سے بچ گیا، اور تیرے خوف سے میں اس میں مبتلا نہیں ہوا۔ اگر تجھے یہ میرا عمل اپنی بارگاہ میں پسند ہے تو ہمیں اس آفت سے نجات عطا کر جس سے وہ پتھر سرک گیا۔ پھر اسی طرح مفسرین کرام نے بالخصوص حضرت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکنا چاہا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک بہت بڑی چتا بنائی، یعنی ایک لمبی دیوار، غالباً 3 میل لمبی اور 3 میل مربع 3 میل بنائی، اور اس کو کئی ماہ تک لکڑیوں سے برتا رہا۔ جب برتا رہا تو اس میں جب آگ لگائی اور آگ کے شعلے بلند ہوئے تو وہ اتنا بڑا الاؤ تھا کہ اس کے قریب جانا مشکل ہو گیا۔ اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ابراہیم کو کس طرح اس میں پھینکا جائے۔ یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ پھر شیطان ایک بوڑھے کے روپ میں آیا اور اس نے منجنیق میں رکھ کر پھینکنے کا مشورہ دیا۔ یہ گلیل ٹائپ ہوتی ہے کہ آپ اس میں رکھ کے اس کو یوں کھینچیں گے، چھوڑیں گے تو یہ ہوا میں اڑتا ہوا، آپ دور ہی رہیں گے، ابراہیم علیہ السلام ہوا میں اڑتے ہوئے آگ میں جا گریں گے۔ اب انہوں نے اس رہنمائی کے مطابق وہ بنا لی۔ جب بنا کے اب منجنیق میں رکھنے کے لیے ابراہیم جو اللہ کے نبی تھے، جو جد الانبیاء تھے اور آقا علیہ السلام کے دادا جان بھی تھے، جب انہیں اٹھانے لگے تو نبوت کا بوجھ اتنا تھا کہ اٹھایا نہ جائے، اٹھایا نہ جائے۔ بڑے بڑے پہلوان لگا دیے کہ انہیں اٹھائیں۔ جب نہ اٹھایا گیا تو شیطان پھر ایک بوڑھے کے روپ میں آیا اور اس نے کہا کہ بات سنو، یہ اللہ کا نبی ہے، اس کے گرد فرشتوں کا ہجوم ہے، رحمت کے فرشتے ہیں، حفاظت کے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم ایسا کرو کہ 9 عمر 2 شیزاؤں کو لاؤ، حسیناؤں کو لاؤ جو جوان ہوں، انہیں نیم برہنہ کر کے ابراہیم کے گرد کھڑا کر دو، ان کے کپڑے اتار دو، نیم برہنہ کرو، ابراہیم کے گرد کھڑا کرو، فرشتے چلے جائیں گے اور ابراہیم اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے نیم برہنہ لڑکیاں بلائیں اور انہیں ان کے ابراہیم کے گرد کھڑا کیا تو فرشتے چلے گئے اور ابراہیم اٹھائے گئے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے حیائی سے، بدنگاہی سے اور بے پردگی والی چیزیں دیکھنے سے اللہ کی رحمت کے اور حفاظت کے فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے۔ پھر قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا اس کی بنیادی وجہ بھی یہی بنی تھی، اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو تولد ہوتا وہ ایک تولد میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ اب ان کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ پہلے تولد کی لڑکی کا نکاح دوسرے تولد کے لڑکے سے کیا جائے اور دوسرے تولد کی لڑکی کا نکاح پہلے تولد کے لڑکے سے کیا جائے۔ اب اللہ کی شان کہ جب حضرت حابیل پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ جو ان کی بہن پیدا ہوئی، جو شریعت میں جو ساتھ پیدا ہوتی تھی وہ بہن بن جاتی تھی، تو وہ جو بہن پیدا ہوئی تو وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، بدصورت کہہ لیں، کالی کہہ لیں، حسن نہیں تھا، وہ پیدا ہو گئی۔ اور قابیل
اس کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، حسن والی تھی۔ اب جب جوان ہوئے تو شریعت اور اللہ کے حکم کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا۔ اب قابیل نے یہاں پر یہ دیکھا کہ یہ تو خوبصورت ہی نہیں ہے، اس کے ذہن میں رغبت آ گئی جن سے مخالف کی، بے حیائی کا غلبہ آ گیا اس کے دل میں، حس ایسی غالب آئی کہ وہ کہنے لگا، اب دیکھیں نا، اس کی توجہ اس طرف ہو گئی ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، نفسانی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، حس کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس حس کے لیے اس نے شریعت کا انکار کر دیا، کہا میں تو نہیں یہ حکم مانتا، یہ تو کالی ہے، میں تو اس سے انکار نہیں کرتا، میں تو خوبصورت سے کروں گا وہ جو میرے ساتھ ہے۔ اس کا انکار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ والد تھے، انہوں نے کہا نہیں بیٹے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تم اسی سے نکاح کرو گے جو حابیل کی بہن ہے اور اپنی بہن سے نکاح نہیں کرو گے۔ تو اس خواہش نے اور بے حیائی کی اس تصور نے اس کے اندر جہاں شریعت کی نافرمانی کا عنصر بھی پیدا کر دیا، وہاں والدین کے ادب سے بھی اس کو محروم کر دیا، اور والدہ حضرت حوا تھی، ان کے ادب سے بھی محروم ہو گیا، اور بھائی کے مقدس اور بہن کے مقدس رشتے کو بھی پامال کر ڈالا۔ اس تصور میں اڑ گیا، اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، میں پورا کروں گا، میں تو اسی کے ساتھ کروں گا نکاح۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قربانی کا ایک تصور تھا، قربانی دی جاتی تھی، اور اس دور میں قربانی دینے والا کوئی اناج یا کوئی جانور ذبح کر کے تو پہاڑ پہ رکھ دیتا تھا، اور اللہ کی قدرت سے ایک آگ آتی جس کی قربانی کو اچک لیتی، جانور کو یا غلے کو لے جاتی، کھا جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، دونوں قربانی دو۔ حضرت حابیل نے بھی اپنا سامان رکھ دیا قربانی کا، غالباً غلہ رکھ دیا یا جانور ذبح کر کے رکھ دیا، اور ادھر حابیل نے بھی رکھ دیا۔ لیکن اللہ کی قدرت اور منشا یہ تھی کہ وہ جو رشتوں کی پامالی ہے وہ خراب نہ ہو، اور جو شریعت ہے اس کے احکامات نہ ٹوٹیں، لہٰذا حابیل کی قربانی آ گئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی رد ہو گئی، جس کا واضح معنی آ گیا کہ اللہ اس کام میں راضی نہیں ہے، اور اللہ اس کام میں راضی ہے جو حضرت آدم کہہ رہے تھے۔ اب یہ خواہش ایسی ہے، نفسانی خواہش، بے حیائی ایسی ہے، اور بدکاری کی طرف اور گندگی کی طرف لے جانا اور اس نفس کی خواہش کو پورا کرنا ایک ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی بھی نافرمانی جو آنکھوں سے دیکھ لیا حکم، اس کو بھی کر دیا، نافرمانی کر دی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اسے پہلے رکھا اور بیان کیا، اور ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا دیا کہ اے بندے، اگر تو بے حیائی اور نفسانی خواہش جو گندگی کی طرف تجھے مائل کرتی ہے اس سے بچ جائے تو اللہ کی ہر نافرمانی سے بچ جائے گا، اور اگر تو اس بلا میں مبتلا ہو گیا تو پھر ہر آفت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی بے حیائی کو الگ بیان کیا، اور سورہ آل عمران کے مقام پر بھی بے حیائی کو الگ مقام بیان کیا، جس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی بندگی کے قریب جانا چاہتے ہیں اور اگر ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ لوگوں اپنی نگاہوں میں طہارت پیدا کرو، اپنی سوچوں میں طہارت پیدا کرو، اور اپنے آپ کو گندگی اور بے حیائی سے بچاؤ۔ اور جب بھی اسلام کو تباہ کیا گیا تو انہیں اس آفت میں مبتلا کیا گیا، اور آج بھی یہ دور ہے کہ اس آفت میں مسلمانوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور مسلمانوں کو بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی اور ہم نماز کے آداب انشاءاللہ پھر آئندہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔